अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो तज़किरा चल रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले मक्का मुकर्रमा में हज़रत अल्लाह ताला की तरफ से खाने काबा मौजूद था, यानी खाने काबा बनाया गया था, लेकिन उसके निशानात तूफ़ान नूह की वजह से मिट गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आकर उसी दीवार, उसी बुनियादों पर तामीरें उठाई है। दीवारें जो उठाई थी उस बुनियाद पर जो पहले से थी। इसीलिए हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर की है, कुरान करीम में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, वो वक्त याद करने के काबिल है जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दीवारों को उठा रहे थे। मालूम हुआ बुनियादें पहले से थी। इस आयत में वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, हमने ठिकाना दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की जगह, यानी जहाँ बैतुल्लाह था वहाँ लाकर उनको आबाद किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इलाक़े में नहीं रहते थे, फ़लस्तीन से आए थे, वहाँ रहते थे जहाँ पर नमरूद का बाबुल में वाक़या पेश आया था, आग में जलाए जाने का। वहाँ से अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर यहाँ पहुँचे थे इराक़ में। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो मेरे दो ही सवाल हैं। जी जी। पिछले हफ्ते आपने बताया था सूरत कसस का वजीफा, भाई दिल में सख्ती हो तो नरमी के लिए आपने बताया था, वो कितनी बार पढ़ना है? तो एक और मेरा सवाल है, मेरी बहन है, उसके खामद का वीज़ा नहीं लग रहा, तो कोई प्लीज़ दवा बताएं। अभी कहाँ पर है वो खाविद? ये पाकिस्तान में है। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर? जी जी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह पढ़ने के लिए अमल बताते हैं। जी मुफ्ती साहब दुआ में याद रखना। तो अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप लाइन पर हैं, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। और एक कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम आपको सब सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने 2 साल पहले मुझे एक वजीफा बताया था। मैंने आपको कहा था कि जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरे गले में अटकता है खाना, पानी पी पी के वो नीचे करती हूँ। तो आपने मुझे सूरत अल-हक्का की 24 आयत बताई थी कि 100 टाइम पढ़ो। जी जी। तो मैंने वो पढ़ी थी, तो कुछ देर के बाद वो उससे गुम हो गई, मुझे पता नहीं लगा कौन से सुपारे में कौन से आयत। तो फिर आपने सूरत नाम की 45 आयत बताई थी। अच्छा, जो मैंने वो पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं खाना खा सकती हूँ आराम से, क्योंकि मुझे थायराइड है ना, इस वजह से। तो क्या ये सूरत नौकीवा सुपारा सूरत अल-हक्का की ऐसे दोबारा पढ़नी शुरू कर दूँ? आपको याद है वो आयत या बताना पड़ेगी? जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। और एक आयत बताते हैं, इंशाअल्लाह उसको भी अमल शुरू कर दें, बेहतर होगा। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं?
اللہ کا شکر ہے بھیا. میرا ایک سوال ہے. جی آج نا کسی کے ساتھ بات ہوئی تو لیکن ہے نا جس طرح شادی کا آج کل جس طرح بچوں کی شادی نہیں ہوتی جی تو میں نے اس کو کہا کہ لیکن تسی برادری نہ دیکھو کہ ہر انسان مسلمان ہے, بہن بھائی ہے, اچھا انسان دیکھو, کوئی دین والا ہوئے. تو کہندی اس نے کافی بحث کی تھی. میں آپ کو مجھے اتنا علم کا نہیں پتہ, میں آگے کچھ نہیں بولی. اس نے پھر کہا کہ آپ رسم کے زمانے میں بھی قبیلے کے دیکھتے اس وقت دیکھتے تھے کہ قبیلے میں کرو کہ پہچان ہوتی ہے یہ وہ. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اچھا اچھا کہاں تک پلیز یہ بتانا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بتا بارے. دیں. ہاں جی نا تھوڑا جا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب, کیسے السلام. ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ماشاء میں اللہ. دیکھتی رہتی ہوں. کل میں نے آپ کو بولا تھا کہ بچوں کے شادی میں رکاوٹ کی وجہ جی سے جی کوئی وظیفہ بتاؤ, تو آپ نے بتایا تھا کہ سورت مائدہ کی 144 نمبر آیت پڑھنی ہے. جی ایک بار پڑھ کے بتائیں, ساتھ یہ بتائیں کہ کتنی بار پڑھنی ہے, کتنے دن پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ اور بتا سورت دیں. ممتنع کتنی دن پڑھنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. خدا حافظ. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, اگر زندگی میں کوئی شخص اپنے لیے کفن کا کپڑا رکھ لیتا ہے, کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ وہ آج کے لیے یا عمرے کے لیے کوئی گیا تو ادھر سے دھو کے لایا ہے تو وہ زندگی میں رکھ دیتی ہیں اپنے لیے, جی جی تو کیا یہ شرعی جائز ہے کہ ناجائز؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اوکے, السلام شکریہ, علیکم. جزاک اللہ. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. جی آپ کی کال ڈراپ ہو کے دوبارہ کوشش کیجیے. سب سے پہلے ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ سورہ قصص کا کوئی وظیفہ بتایا تھا دل کی سختی کے لیے. دیکھیے, اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ جو پروگرام ہے اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے یوٹیوب چینل پر. تو اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں, آپ کو دن یا تاریخ یاد ہے تو وہ تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو یہ پروگرام ہوا تھا. خیر, سورہ قصص جو ہے یہ پارہ نمبر 20 میں ہے, اور اس میں ایک آیت ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. 20 پارے میں نیرلی 5th رکوع میں سورہ قصص کے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے. اس آیت کو آپ روزانہ 100 ٹائمز پڑھیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا, یعنی ان کی والدہ کا دل مضبوط کر دیا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ ایک بچے کو ماں کس طرح دریا میں ڈالے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, ان کو دل میں بات ڈالی گئی اور مضبوط کر دیا دل کہ آپ فکر نہ کریں, ہم اس کو واپس آپ کے پاس لوٹائیں گے. تو یہ سورہ قصص پارہ نمبر 20 اور سورہ قصص کی پہلے رکوع میں آیت ہے. دوسرا ہمارے بہن کا سوال تھا کہ ان کا سوال تھا کہ پاکستان میں ان کا شوہر کوئی بیٹی کا اور اس کے ویزا کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اس میں آیت نمبر 70 ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ آپ بھی پڑھیں, وہ بھی پڑھیں وہاں پر, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ویزا کا کام آسان فرما دیں گے. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا ایک سوال ہے. جی جی کہ میں 2 ہفتے ہو گئے ہیں آپ سے پوچھا تھا اپنے بھائی کے بارے میں, تو آپ نے بتایا تھا پر میں نے سنا نہیں تھا. کیا تو مسئلہ اس کیا لیے تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ میرا بھائی پاکستان میں ٹیسٹ پاس کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے پڑھنے کے لیے مجھے کچھ بتائیں. کون سا ٹیسٹ پاس کر رہا ہے؟ انگلش کا؟ انگلش. ٹھیک ہے, اور کچھ محنت بھی کر رہا ہے کہ نہیں, وہ سیکھ رہا ہے؟ بس سیکھ رہا ہے, تو ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میں مجھے 2 خواب کا پتہ کرنا ہے. دیکھیے خواب کا جو سلسلہ ہے وہ وینسڈے کو ہوتا ہے، تو آپ وینسڈے فون کریں. ہم نے آپ اور ہماری آسانی کے لیے ایک دن خواب کے لیے مستقل رکھا ہے. وینسڈے کو انشاءاللہ خواب کی تعبیرات بتائی جائیں گی. ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ 2 سال پہلے کچھ بتایا گیا تھا جب ان کو لقمہ اٹکتا تھا گلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ دیا، اب وہ برابر کھا پی لیتی ہیں. سورہ حاقہ کی آیت ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. 29 پارے میں سورہ حاقہ ہے، اس میں یہ آیت ہے. اور ایک عمل کر لیں کہ جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد سورہ لیلاف قریش 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی تمام تکلیفات دور ہو جائے گی. دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ کسی سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی شادی کے سلسلے میں، اور یہ بات زیر بحث آئی کہ برادری کا کیا مقام ہے. دیکھیے سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے تمام انسان پیدا ہوئے. گویا تمام کا سلسلہ نسب اوپر جا کر مل جاتا ہے آدم اور حوا علیہ السلام میں. یہ جو قبیلے اور شاخیں بنائی ہیں، برادریاں بنائی ہے، اس لیے تاکہ تعارف حاصل ہو. جیسے ایک آدمی کا نام عبد الکریم ہے تو ایسے ہزاروں عبد الکریم ہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عبد الکریم کون ہے، تو اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلے کا نام ذکر کیا جائے گا، پتہ چلے گا اچھا یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے. محمد نام کے ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے؟ یہ تعلق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی آیت کا حصہ. بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی جس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. جہاں تک تعلق ہے شادیوں میں برادریوں کا، دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان سب ایک ہیں. اس وجہ سے اگر کسی دوسری برادری میں بھی شادی کر دیں تو کوئی حرج نہیں. آج کل بہت سی لڑکیاں صرف اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں کر رہی ہیں کہ ان کا اپنا جو ایک آئیڈیل انہوں نے بنایا ہے وہ نہیں مل رہا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ فلاں خاندان ہی کے اندر ہو، فلاں قبیلے کے ہی اندر ہو لڑکا، اور اتنا اس کا اسٹیٹس ہو، اتنا مالدار ہو، یا اتنا اس پہ جاب ہو، یا اس کا ایجوکیشن اتنا ہو. یہ سب ڈیمانڈ دیکھی جا رہی. حدیث میں آتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی. یعنی وجہ انتخاب جو ہے، پسندیدگی کی وجہ جو ہے، لڑکی میں بھی اور لڑکے میں بھی 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے. تنکح المرأة لأربعین، لمالہا، اس کی مالداری کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندان کی شرافت کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دینا، کیونکہ باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہے. بڑی خوبصورت ہے بیوی، لیکن ایک وقت آئے گا جب خوبصورتی ختم ہو جائے گی. مالدار ہے، مالدار گھرانے سے اس کا تعلق ہے، مال بھی آنی جانی چیز ہے، ایک وقت آئے گا جب ختم بھی ہو سکتا ہے. خاندانی شرافت کا اللہ کے نزدیک اعتبار نہیں، پرہیزگاری کا اعتبار ہے. چوتھی چیز جو رہ جاتی ہے دینداری، اس پر ترجیح دینا، اس کو پرائیورٹی دینا. اگر کوئی دیندار لڑکی مل جائے یہ بہتر ہے بنسبت اس مالدار اور خوبصورت اور خاندانی لڑکی سے جس میں دینداری نام کو نہ ہو، بے دین ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد تو چلا جائے گا کام پر، صبح ہوئی جاب پہ نکل گیا، بچوں کی پرورش یہی ماں کرے گی، یہی عورت کرے گی. اگر دیندار ہیں بچوں کو دیندار بنائے گی، اور اگر بے دین ہیں بچے بھی دین سے دور ہو جائیں گے. ایک عربی شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. ماں
ایک مدرسہ ہے بچے کے لیے. جب ایک ماں تیار ہو گئی تو پوری نسل نو پاکیزہ نسل تیار ہو گئی. اس وجہ سے لڑکی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دی جائے. باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ 3 چیزیں جو ہیں مال، حسب و نسب اور خوبصورتی، یہ ختم ہونے والی چیز ہیں. دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7 میں یہ آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اس آیت کو روزانہ 100 ٹائمز پڑھیں اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلد شادی ہو جائے گی. کم از کم 40 دن یہ عمل کریں. سورہ ممتحنہ جو ہے وہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں آپ، اور دن میں 1 مرتبہ کم از کم ہو. اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اچھا رشتہ آ جائے گا. ایک سوال یہ تھا ہماری بہن کا کہ کوئی شخص اپنی زندگی ہی میں اپنے کفن کا کپڑا تیار رکھے، اور بعض لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو زمزم میں بھگو کر لاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جائز ہے. کسی زمانے میں جب سمندری سفر کے ذریعے حج کے لیے جایا جاتا تھا تو ہر حاجی اپنے ساتھ کفن ضرور رکھتا تھا، وہ احرام کے علاوہ. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ درمیان سفر ہی میں اس کا انتقال ہو گیا. اب سمندر کے درمیان میں ہے، 6 دن کا، 7 دن کا، سم ٹائم 15 دن کا سفر ہوتا تھا. کہاں سے کپڑا لینے جائیں گے؟ اس لیے اس کپڑا ساتھ میں رکھا کرتے تھے اور اسی کے سامان میں سے کپڑا نکال کر پھر اسی کو کفن دے کر اس کو سمندر میں ڈال دیا کرتے تھے. تو ویسے کفن اس طرح کا رکھنا، خرید کر رکھنا بھی جائز ہے اور زمزم سے تر کر کے رکھنا بھی جائز ہے. دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ پاکستان میں ان کا کوئی ہے وہ ٹیسٹ دینا چاہ رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا 2 ہفتے پہلے. دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، یہ لمبی آیت ہے، تقریباً آیت الکرسی سے تھوڑی بڑی ہے یہ آیت. ایک آیت ہے جو آیت شروع ہوتی ہے ثم انزل علیکم یہاں سے، اور علیم بذات الصدور یہاں پر ختم ہوتی ہے. اس آیت کو روزانہ پڑھے، جب وہ یاد کرنے بیٹھا ہے تب بھی، اور خاص طور پر جب ٹیسٹ کی تیاری کرے یا ٹیسٹ دینے کے لیے جائے اس وقت یہ آیت پڑھ کے جائے. اور علم نشرح لک صدرک یہ جب بھی ٹیسٹ دینے کے لیے جائے اس دن 11 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ ٹیسٹ بھی آسان کریں گے. محنت بھی کرتا رہے، اس لیے کہ عملی اعتبار سے بھی اس میں کچھ آپ کریں گے، سیکھیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی. حق تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ حق تعالیٰ آپ کے ٹیسٹ کو کامیابی عطا فرمائے ٹیسٹ میں. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تب بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں. یہ پروگرام مزید ابھی اور آدھا گھنٹہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور آپ کی کالیں لی جائے گی. آج جو گفتگو چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ سورہ حج کے اندر ان کا ذکر آیا. تو عراق سے ہجرت فرما کر ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تھے. اللہ نے ان کو ٹھکانہ دیا مکان البیت، اس جگہ جہاں پر بیت اللہ ہے. نشانات، تعمیر کے نشانات، بنیادیں تھی. دونوں نے مل کر، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس دیواریں اٹھائی. تو ابراہیم علیہ السلام کو معمار کعبہ کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ تھا، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، یا دوسری روایت میں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو یہ مقبولیت حاصل ہے کہ اس کے بعد سے، جب سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جب پوری طرح نشانات ختم ہو گئے ہوں اس کے. یعنی خانہ کعبہ بالکل ختم ہو گیا، اور کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا. تقریباً 4000 سال کا وقفہ گزر چکا ہے.
ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، اگلے دن میں نے مفتی صاحب آپ کو فون کیا تھا لیکن وہ ایمرجنسی پھر مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا، تو میں نے بس آپ تھوڑا میری تھوڑی سی بات کو سمجھ جانا، کیونکہ کچھ رشتے والوں نے میرے سے گڑبڑ کر رہے ہیں بچے کے بارے میں۔ اچھا جی، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دینا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ خدا حافظ۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی، وہ دو چیزیں تھی، ایک پریشانی ہے کہ کوئی قید خانے میں ہو تو کیسے ان کے لیے دعا کرے کہ کیس اچھا ہو جائے۔ اچھا، اور دوسرا وہ کہ ڈاٹر ان لو حمل میں ہے تو حمل وہ کہتے ہیں بڑا نہیں ہو رہا تو جلدی انڈیوس کرنا ہے، اس کی کیا صلاح ہے؟ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ وہ بچہ بڑھ نہیں رہا۔ کتنے ویک ہو گئے ہیں؟ 5 مہینے ہو گئے ہیں کہ 6واں مہینہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اچھا، شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی، ہماری بہن کا سوال تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ فون کیا تھا، رشتہ داروں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، پریشانی پیدا کر رکھی ہے۔ دیکھیے، ایک عمل تو یہ کریں، آپ سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیت پارہ نمبر 18، اس کو آپ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ کوثر پڑھتی رہیں، چاہے وضو ہو چاہے وضو نہ ہو، سورہ کوثر پوری صورت پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، اور جو آپ کا برا چاہنے والے ہیں، جو آپ کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ پریشانی یہ ہے کہ کوئی قید میں ہے، قید سے رہائی کے لیے وہ شخص جو قید میں ہے وہ خود بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عمل آپ کو بریک کے بعد بتا دیں، پروگرام جاری رہے گا، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے بعد فون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔